बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज दो बड़ी खबरें हैं और ये दोनों बड़ी खबरें दो साबिक वज़ीर आज़म से जुड़ी हुई हैं। एक खबर तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी के लिए की गई तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। दूसरी बड़ी खबर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जुड़ी हुई है। पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है। साइफर बुनियादी तौर पर क्या है, हम गुज़श्ता प्रोग्रामों में इस पर तफसीलन बात कर चुके हैं। आज भी हम इस पर बात करेंगे कि आखिर साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन को किन किन मुश्किलात का सामना है और क्या पीटीआई चेयरमैन साइफर केस में उनको आने वाले दिनों में जमानत मिल सकती है या उनके लिए मुश्किलात इसी तरीके से बरकरार रहेंगी। सबसे पहले तो इस हवाले से ये जान लीजिए कि पीटीआई के वकील ने आज कहा है कि साइफर केस की दरख्वास्त जमानत पर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लूँगा, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के मुअव्विन वकील जब दोबारा कमरा अदालत पहुँचे और समाअत में वक्फा करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने कहा कि आप फ्री हैं, तो पीटीआई वकला फ्री नहीं है, दरख्वास्त जमानत पर समाअत तो आज ही होगी। और फिर जो पीटीआई के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि 3 मुख्तलिफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं, हमें दलाइल देने की इजाज़त दी जाए। जिस पर फाजिल जज ने कहा, मैं चाहता हूं पीटीआई वकला और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दलाइल दें, मैं तो दरख्वास्त जमानत पर दलाइल आज ज़रूर सुनूंगा। आज प्रोसिक्यूशन दलाइल दे ना दे, दरख्वास्त जमानत पर फैसला मैं महफूज कर लूँगा। और आज जो फैसला इस पर सुनाया गया है उसके मुताबिक तो ना शाह महमूद कुरैशी साहब को इसमें ज़मानत मिली है और ना ही पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को इसमें ज़मानत मिली। अब इस पर जो कानूनी माहिरीन हैं उनका नुक्ता नज़र ये है, मुख्तलिफ इसमें आरा पाई जाती है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने प्रोग्राम के आगाज़ में रखना चाहता हूँ। बाज़ कानूनी माहिरीन की तो ये राय है कि साइफर के जितने मंदरजात थे उनको ना पीटीआई चेयरमैन की जानिब से पब्लिक किया गया, ना ही किसी पब्लिक गैदरिंग में उनका जिक्र किया गया और ना ही किसी तरफ भी इशारा दिया गया। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर कानून सीनियर वकील अजहर सिद्दीक साहब ने और राजा आमिर अब्बास साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर अब्बास साहब, आज जो समाअत हुई यकीनी तौर पर आपने सुनी है। सर, ये जो साइफर केस है आने वाले दिनों में मजीद क्या मुश्किलात लेकर आ सकता है पीटीआई चेयरमैन के लिए? देखिए, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ट्रायल जब शुरू होगा, चार्ज फ्रेम होगा, सेक्शन 5 सेक्शन 9 जो सा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, क्या उसमें वो जो एक अमेंडमेंट की थी उसको भी करते हैं, क्योंकि सदर साहब ने कहा कि वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 में अमेंडमेंट्स थी वो मैंने दस्तखत नहीं की। ये पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फाइल की है कि जनाब उसको कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो जो कानूनी प्रोसीजर है उसके तहत वो कानून तस्वर नहीं होगा जब तक सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत ना करे। तो उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद कोई एविडेंस सामने आएगा तो फिर बात होगी कि जी क्या एविडेंस है। लेकिन जैसे तवक्का की जा रही थी कि ये जो केसेस होते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि ट्रायल कोर्ट से किसी किस्म का रिलीफ लिया जाए और अल्टीमेटली लग रहा है कि ये हाई कोर्ट जाएगा और अब इसने हाई कोर्ट ही जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो अगर जमानत होगी तो जाहिर ऐसा लग रहा है कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट में ही जाके जमानत पे फैसला होगा कि जी उन्हें जमानत दी जाए या नहीं, अदरवाइज नीचे के अदालतों में मुश्किल लग रहा है। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, ये साइफर का केस है और ऐसा लगता है कि पीटीआई चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा। सर, आप इस पर क्या कानूनी राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया। जब हवा चल रही हो, आंधी चल रही हो, इस वक्त आंधी और हवा जो है ना मुखालिफ सिर्फ की चल रही है और मेरिट या कानून की बातें ना किया करें आप इन दिनों में, अच्छा नहीं लगता है। तोशाखाना का केस कोई केस नहीं था, कितना वक्त इमरान खान साहब को, आज भी वो घंटा अगर अपील सुनी जाए वो जमीन बोस हो जाएगा। इस तरह ये साइफर जो केस है ये मार्च 2022 का है, पर्चा दर्ज हुआ है जाकर
کچھ 16 مہینے کے بعد یا 15 مہینے کے بعد آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کیس میں کوئی طاقت تھی یا وجہ تھی ایسی؟ بالکل نہیں تھی. اور میں تو ان دنوں ہو چکے وزیر اعظم ہاؤس آنا جانا تھا, اور یہ 3-4 ایسے معاملات ہیں ایف آئی اے کا دائرہ اختیار چلیں اپنی جگہ پر موجود ہوگا, لیکن جب مقدمہ درج کیا تو غالباً یوسف نسیم کھوکر صاحب ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے. اب اس میں مدعی تو مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ کون سا مدعی اس میں ٹرانسپوز ہو گیا ہوا ہے, لیکن یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. پھر آپ نے یاد ہوگا کہ اس کے اندر جو ترامیم ہیں دو, خاص طور پر جو ابھی راجہ صاحب نے بتا دیے ہیں, اور سیکشن 5 اور 9 کا ذکر کیا ہے. سیکشن 5 اور 9 کی ترامیم ایک تو آئینی طور پر ہے کہ وہ پاس نہیں ہوئی, لیکن علاوہ ازیں اس کے علاوہ اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکے گا. فوجداری جرم کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جو بھی آپ قانون کا اطلاق کرنا چاہیں, کوئی ترامیم کرنا چاہیں, اگر فرض کریں آج قتل جرم نہیں ہے تو آج کل آپ کہہ دیں کہ قتل جرم ہے تو آج کی ڈیٹ میں وہ قتل صبر جرم نہیں ہوگا. تو یہی بنیادی بات یہاں کے اوپر ہے. پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو ادارے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان میں بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. جب ان اداروں کی آزاد اور خود مختار حیثیت کیا ہے, وہ چاہے پولیس لے لیں, آپ نے پورے پاکستان میں اس وقت دیکھ لیا, شاید مارشل لا میں ایسا حالات نہ ہو, لیکن کہتے ہیں یہاں مارشل لا ہے اس وقت. عام آدمی کی زندگی آپ نے وہ ساری دیکھ لی ہے, عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چودھری پرویز لائی کا کیس دیکھ لیں, شہریار افریدی کا دیکھ لیں, علی محمد عوام کا کیس دیکھ لیں, وہ کتنی تاریخ بڑی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر. لیکن سوال ہے کہ میں مثال کے طور پر اچھا سر, اچھا میں سر آپ سے جی اچھا اظہر صدیق صاحب, اگر سائفر کی ہم بات کریں تو سائفر پی ٹی آئی چیئرمین نے جس طرح آپ نے بتایا مارچ 2022 میں لہرایا کہ یہ امریکی سازش ہے, واشنگٹن سے آیا ہے اور میری حکومت کا تختہ الٹے گا, اور پھر سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت خارجہ میں موجود ہے سائفر. لیکن سائفر کے ایکچول مندرجات کیا تھے, کیا اس میں کہا گیا, اس کا متن کیا تھا, یہ تو ابھی تک پبلک کو نہیں پتا کہ ایکچول سائفر کیا تھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ واقعی جو پی ٹی آئی چیئرمین تھے وہ جو سائفر انہوں نے لہرایا وہ کسی سازش کا انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا, اس میں ذکر؟ اچھا دیکھیں, ایک بات تو ہے, کچھ تاریخی طور پر باتیں ہیں, کالم لکھے ہوئے ہیں اس پہ, ہارون رشید نے لکھا ہے, انصار عباسی نے لکھا, پھر امریکن امبیسڈرز کا آ کر ملنا, پھر حسین حقانی جو میمو گیٹ کے موجد تھے سارے معاملے میں, وہ آ کے نواز شریف سے ملتے ہیں غالباً 3 یا 4 مارچ کو. آج کل بھی لندن میں وہی محور چل رہا ہے, بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ آپ کو بتایا 8 مارچ کو جب آ جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ اس میں ہے کیا, اس کا کنٹینٹ کیا. اس کے کنٹینٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے گرانا ہے, ہٹانا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ جو عمران خان صاحب کے خاص تھے, وہ پتہ چلا وہ اب جناب سارے تصویر کے اس طرف چلے گئے, سارے ہٹ کے دوسرے لوگوں اب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, یعنی وہ چیزیں اگر اٹھا کر اگر آپ دیکھیں کڑیوں کو کڑیوں سے ملائیں تو بات بڑی واضح ہے. اور آپ اس کا ثبوت آج دیکھ لیں نا کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اب بھی وائسرائے کہہ لیں یا اس ملک کو چلا کون رہا ہے, وہی لوگ ہیں. وہ آخر کبھی ملتے ہیں الیکشن کمیشن سے, کبھی ملتے ہیں وہ آئی جی سے, کبھی گوادر جاتے ہیں, اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں نا. تو یہ بات یہ کہنا ہے, اور اس کی تحقیق اسی لیے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنا دے. ہم پتہ نہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے, جوڈیشل کمیشن آنے تو صحیح رہا. یعنی یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ خود مختاری پہ آ کر حملہ کرے. اور آپ اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی بات یہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد آنے کی مین وجہ کیا ہے, اور اس وقت اپنا قومی اسمبلی میں باقاعدہ اس پہ قرارداد پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. ورنہ تو عمران خان صاحب یاد رکھیے گا تاریخی طور پر 27 مارچ کو میرا ٹویٹر آج بھی ریکارڈ پہ ہے, عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار, اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی, تحریک عدم اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی, صرف ایجنڈے کا حصہ ہے, قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب تو 27 مارچ کو 6:42 میں نے کہا تھا اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے, مگر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے دیکھا اگر وہ سیاست اتنی عزیز ہوتی ہے ان کو تو وہ تو تحلیل کر سکتے تھے. پھر آپ نے 28 تاریخ کو پیش ہوا, 3 اپریل کو ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے
तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को मैं तो जो कि हेयरिंग में मौजूद रहा हूँ, 7 अप्रैल को एक स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज़हन बन गया था कि नए इलेक्शन की तरफ जाना है। नए इलेक्शन की तरफ जाते तो ये मुल्क हालात ना देखता, लेकिन फिर हम सबको पता है क्या हुआ, कमरा बंद हो गया और जब समाज शुरू होने के बाद कमरा खोला गया तो इलेक्शन कमीशन वहां मौजूद था, वो कैसे वहां पर पहुंच गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते 7 महीने, और वो अप्रैल 2022 7 अप्रैल से आज तक आ जाए, आज तक तो वो इलेक्शन नहीं करा सकता। वो क्या करता रहा है, उसे तोशाखाना ले आए, उसे प्रॉपर्टी फंडिंग ले आए, उसे तौहीन इलेक्शन कमीशन ले आए। आप तमाम इदारे देखे तो सही ना, सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए, एक जमात को तस्वीर के दूसरे रुख पे ले जाने के अलावा और काम किया क्या है। पूरी अगर देखा जाए तमाम कोई भी पुलिस ले लें, FIA ले लें, नैब ले, अब यही वो नैब है जो इमरान खान साहब को जो केसेस लेकर चल रहा है, वो ही नैब है जो एडमिटेड केसेस खरबों रुपए के, हजारों अरब के केस, सैकड़ों अरब के केसेस जमीन बोस हो गए। लेकिन दूसरी तरफ वो पैसा सारा यहाँ पर 190 मिलियन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसमें पैसे मिस यूज कहाँ हुआ क्या है। पैसा ना दें, वहां से आए जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहें पैसा आपको दे देंगे, ऐसा क्या मसला है। लेकिन आप इस बुनियाद के ऊपर 1 रुपए का भी इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम अगर आप बता दें, वहां पर चलें, इसको छोड़ें। आप अलकादर यूनिवर्सिटी वाले देख लें, अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा किया इमरान ने। सारे के सारा जितने काम है उन्होंने काम सारे, जमीन वहां मौजूद है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सारी चीजों को अगर मिलाकर देखें तो समझ आ जाती है कि क्या कुछ हो रहा है ये सारा। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, अभी 3 जो केसेस हैं PTI चेयरमैन पर, लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना इन्हीं केसेस में करना पड़ेगा। ये साइफर का मामला है, तोशाखाना और 9 मई के मुकदमात। जिस तरह से साबिक वजीर आजम अब नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी पकड़ चुके हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन के करीब PTI चेयरमैन भी अवाम में मौजूद होंगे? देखिए, सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे 2 अलग चीजें हैं। सियासी तौर पे तो वो पिछले हम कब से सुन रहे आ रहे हैं, ऐसी तारीखें दी जा रही हैं। लेकिन ज़हन में एक बात रखें, कल एक फैसला मुतवक्का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, नैब अमेंडमेंट्स जो चैलेंज हुई हैं, और अगर उस फैसले में नैब अमेंडमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को आके सबसे पहले तो ये जवाब देना होगा कि वो मनी ट्रेल किधर है जिससे एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स खरीदे गए। फिर नवाज शरीफ साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि जी वो मनी ट्रेल किधर है, बताइए ये पैसा कैसे मुल्क से बाहर गया, और बच्चों का था तो बच्चों के क्या सोर्स ऑफ इनकम से। क्योंकि फिर तो वो जो अमेंडमेंट्स की गई हैं जो कि पर्सन स्पेसिफिक थी और इन मेगा करप्शन के केसेस से बचने के लिए अगर तो ख़त्म हो गई, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को आके इन तमाम चीज़ों को का जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि फिर कोई इतना आसानी से वो ये फैसला कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए तो आए नहीं। अब भी उनका आना मेरे ख्याल में डायरेक्टली इससे वो ताल्लुक है कि कल के केस में क्या फैसला आता है। और पॉलिटिकली हम देखते हैं कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात करते थे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में तो अब इमरान खान साहब को सजा भी हो गई, वो अंदर भी हैं, और वो यही चाह रहे थे कि जी ऐसे माहौल में अगर इलेक्शन हो। लेकिन फिर वो ये इलेक्शंस जो उनसे हैं कि अगर सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को आपने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया, उनकी जमात के जितने भी टॉप टियर की लीडरशिप है, अगर वो जेलों में हुई और वो मफरूर हुई और वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो फिर तो ये इलेक्शंस बड़े हाईली डाउटफुल हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मियां साहब भी इन चीज़ों को सामने रखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ को, कि जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इस वक्त नून लीग का, उसको सामने रखते हुए गालिबन लग रहा है कि अगर ये फैसला कल आ जाता है कि नैब अमेंडमेंट्स फारिग हो गई हैं, तो मियां साहब का वापस आना मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक पे वापसी पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की भी, और आज जिस नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है आवाम के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी और क्या बड़ी तब्दीलियाँ की गई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
یعنی افضل خان صاحب، آپ بطور سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار اس وقت انتہائی نامناسب اور گھنونا ہے، اور الیکشن کمیشن نے آنے والے انتخابات میں دھاندلی کی مکمل تیاری کر رکھی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کے ہاتھ باندھے ہیں یا ٹانگیں باندھی ہیں یا منہ باندھا ہے، لیکن بہرحال سامنے چونکہ یہی لوگ ہیں، 5 لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ اور 14 مئی کے انتخابات سے فرار اختیار کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری کمیشن افضل خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں۔ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے خود اہم ذمہ داریاں بھی سر انجام دی ہیں، اس وقت الیکشن کمیشن کا جو ملک میں کردار ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے اگر ڈیٹ دینا، تو کیوں عوام کو کنفیوژن کا شکار کیے ہوئے ہے اور واضح طور پر بتایا نہیں جا رہا کہ 90 روز کے اندر اگر الیکشنز نہیں ہونے تو کتنے دنوں میں ہوں گے؟ ہاں، آپ کا جو سوال ہے بہت میرے لیے مشکل ہے، لیکن اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ یہ کردار شرمناک ہے، اذیت ناک ہے، غیر جمہوری ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس میں ہر ایک لفظ پہ آپ غور کرنا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ میرا ادارہ ہے، میں اس کے عزت کے لیے میں نے بہت ایفرٹس کیے ہیں اس کو امیج بنانے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز۔ جب اس قسم کے ادارے عوام کے بجائے افراد سو کالڈ لیڈرز کی مرضی کے مطابق چلنے لگیں یا چلائے جانے لگیں تو وہ ادارے برباد ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ 5 سال میں ایک دفعہ عوام کو بھی ووٹ کا حق دے دیا جائے۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن ان کو ڈسنفرنچائز کرنا چاہتی ہے، اور بھی بہت سے ادارے شاید، لیکن وہ چونکہ سامنے نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کے ہاتھ باندھے ہیں یا ٹانگیں باندھی ہیں یا منہ باندھا ہے، لیکن بہرحال سامنے چونکہ یہی لوگ ہیں، 5 لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ اور 14 مئی کے انتخابات سے فرار اختیار کیا، اور اللہ کرے کہ یہ عمر عطا بندیال جانے سے پہلے ان لوگوں کو وہ سزا دے دے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان میں نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہوگا، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارا ملک اس قدر ڈیگریڈ ہو جائے کمیٹی آف نیشنز میں۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اڑوس پڑوس کے ممالک میں ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری کرنسی کی کیفیت کیا ہے، یہ تمام ہماری مس ڈیڈز ہیں، مس ایڈوینچر ہیں، ظلم ہے۔ ایسا تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب چونکہ پی ڈی ایم حکومت نے بھی جاتے جاتے بلز بھی منظور کروائے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے قانون سازیاں بھی کی، اور اپنے آخری ایام میں ہی انہوں نے یہ نئی حلقہ بندیوں پر اتفاق کر لیا ساری اتحادی جماعتوں نے۔ میں سر یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کتنا وقت درکار ہوتا ہے حلقہ بندیاں کرنے میں؟ اب الیکشن کمیشن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر کو ہم فہرستیں دیں گے، جنوری فروری میں الیکشنز ہوں گے۔ نہیں، وہ تو جیسے پی ڈی ایم والے الیکشن کا نام سن کے بھاگتے ہیں نا، اس طرح یہ کیونکہ وہی انہی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کو خود مختار اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ نیوٹرل فیصلے کر سکے، لیکن وہ یہ خود مختاری نہیں ہے کہ آپ انتخابات اور اپنی مین ڈیوٹی، اپنی بیسک ڈیوٹی سے آپ فرار اختیار کریں۔ تو سر کتنا وقت درکار ہوتا ہے سر؟ بات سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے توسط سے عوام کو بھی پتہ چلے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے اس لوری لنگڑی اسمبلی نے 51 قوانین پاس کیے آخری دن جاتے جاتے، اور اس میں اسمبلی میں 9 بندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے رپورٹر بھی ہوں گے، تو وہ جو قوانین ہیں ان قوانین میں زیادہ تر جو ہے، زیادہ تر کیا 100% وہ پرسنل اسپیسیفک ہے، وہ عوام کے انٹرسٹ کے نہیں ہیں۔ ہمارا سپریم کورٹ اور بندیال صاحب اگر جیسے انہوں نے 9 اپریل کو کیا تھا، اگر اسی طرح کا کردار، ابھی 2 دن شاید ان کے باقی ہیں اپنی عزت کی بحالی میں، تاکہ کچھ عزت کے ساتھ جائیں، کچھ ان کو تو وہ جو تمام دیکھیں، اگر اسمبلی ایسے قوانین پاس کرتی ہیں جیسے ای وی ایم کو انہوں نے دور کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اسٹور میں جب صرف الیکشن ہو رہا ہے اس کے ریزلٹس کے لیے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دن رات باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔
اگر یہ ای وی ایم ہوتا تو 5 بجے الیکشن ختم ہوتا اور 5:01 پہ رزلٹ آ چکا ہوتا ہے. ای وی ایم کیا چیز ہے؟ جیسے آپ سپر مارکیٹ میں سودا خریدتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پہ آپ وہ سامان رکھتے ہیں, وہ سامان گنتا ہے اور آپ اس کے ایک لمحے میں وہ لمبی سی وہ رسید نکل آتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں, ان کی یہ قیمتیں ہیں, ٹوٹل یہ ہے, آپ نے اتنا دیا اور انہوں نے واپس یہ کر دیا ود ان سیکنڈز وہ تمام چیزیں. لیکن جب بھی یاد رکھو, یہ ہم نے بہت اس پہ ریسرچ کی کہ جو ای وی ایم انہوں نے ہٹا کے یہ اختیار وہاں پہ پریزائڈنگ افسر کو یا ریٹرننگ افسر کو دیا, تو چونکہ ای وی ایم تو مشین ہے, وہ تو نہ طالبان سے ڈرتی ہے, نہ ایم کیو ایم سے ڈرتی ہے, نہ کسی اور بندے سے ڈرتی ہے. اس نے تو جو آپ اس میں فگر ڈالیں گے وہی نکلے گا اس کا رزلٹ. تو انہوں نے اس کو, حالانکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2012-11 میں یہ ہم تمام ملکوں میں یہ دیکھ چکے تھے, ہم نے خود وزٹ کیا تھا, یورپ بھی وزٹ کیا تھا, ایشیا بھی, اور ایشیا میں سب سے زیادہ اس چیز پہ کام ہندوستان میں ہوا ہے, ریسرچ وہاں ہوئی ہے, اور ان کے اور ہمارے حالات ایک قسم کے ہیں. بہرحال وہ تمام چیز ہوتے ہوتے نہ ہوئی, اور پھر جب 2013 کا الیکشن ہو گیا تو وہ الیکشن کمیشن خود ہی اس چیز کے خلاف ہو گیا کہ نہیں, ای وی ایم تو ہونا ہی نہیں چاہیے, ورنہ ہم نے وہاں پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ونگ بنایا ہے, جس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر سے لے کر ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی تک ہیں. تو ان تمام لوگوں کی وہاں ضرورت ہی نہیں اگر انہوں نے آئی ٹی کی اور ڈیجیٹل طریقے سے نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ جو اوورسیز پاکستانی کا ووٹ انہوں نے کینسل کیا, یہ انہوں نے بڑا, یہ بیڈ لیجسلیشن ہے. آپ نے لوگوں کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے, آپ نے جوڑنا ہوتا ہے, توڑنا نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو 30 بلین روپیز ڈالر دیتے ہیں سالانہ, آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. جو لیڈرز ہیں ان کو تو آپ بار بار اور این آر اوز اور ظلم اور تمام عدالتوں سے آزاد کر کے ان کو لوٹ مار دیتے ہیں. لیکن کیا عوام کا یہ بھی حق نہیں کہ وہ ایک دفعہ 5 سال میں ووٹ ڈال سکیں؟ لازمان میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور ان کو ووٹ کا حق جب تک نہیں ملے گا ہم آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. اور دنیا میں بھی اگر جمہوری ممالک میں گنا جائے اور ہمیں الجزائر اور ایجپٹ نہ بنایا جائے, نہ بنیں گے اس لیے کہ اس کی خمیر ایسی نہیں ہے, تو لوگوں کو ووٹ کا حق دینا پڑے گا, لوگوں کی مرضی کے مطابق, اللہ کی مرضی اور لوگوں کی مرضی, اس کا رسپیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کی سر گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا کہ ایک تو الیکشن کمیشن کا کردار تاریخ کا اعلان نہ کرنا یہ انتہائی شرمناک ہے, اور دوسرے نمبر پر دھاندلی کا یا فری اینڈ فیئر نہ الیکشنز کروانے کا بھی پورا بندوبست کیا گیا ہے. اس کے لیے ابھی بھی میرے پاس 2 دن میں مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں 100 میں سے 1-2% یہ امید ہے کہ شاید عطا عمر بندیال جاتے جاتے جو یہ انہوں نے بیڈ لیجسلیشن کی ہے, جو انہوں نے ریگنگ کا راستہ کھول دیا ہے, بجائے یہ کہ وہ ہم نے سالوں اس پہ محنت کر کے لوگوں کو انکلوڈ کیا تھا, اور دوسرا یہ کہ الیکشن میں دھاندلی نہ کرنے کے لیے اس کو ڈیجیٹلائز کیا تھا. پاکستان میں سب کچھ آج کل ڈیجیٹلائز ہے. میں کل پرسوں ایک اسپتال میں گیا, سارا پروسیس, لیکن ایک انہوں نے انتخابات میں پھر وہ سواتی صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تو اس کے پیچھے تو جو لوگ تھے وہ طاقتور حلقے تھے, تو طاقتور حلقوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ رحم کرو, اپنے امیج کے خاطر بھی حق کے ساتھ چلو اور حق پہ رہو. اب سر 2023 میں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں الیکشنز کے اگلے سال پر ایک جائے گی بات. واہ, بہت اچھا سوال کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی یہ جو 6 نومبر کو اگر انتخابات نہیں ہوتے, پھر یہ 9 سال بھی ہو سکتے ہیں اور 11 سال بھی ہو سکتے ہیں. جیسے 17 اگست کو جہاز گرا تھا, اس وقت تک کے لیے پھر آپ الیکشن کو بھول جائیں, اور ایک مس رول ہوگا پاکستان میں, دیٹ ول کنٹینیو. تو یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, جیسے 14 مئی کو توڑا گیا کے پی کے اور پنجاب کے, تو اور اس کے بعد اب 6 نومبر سے یہ آگے نہیں جانا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام بہانے ہیں کہ جی ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے. حلقہ بندیوں کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہ قوت ہوتی ہے کہ آپ اسمبلی کی سیٹیں بڑھا سکیں یا گھٹا سکیں. اس وقت تو سیٹیں یہی رہیں گی, تو آپ حلقہ بندی کیوں تبدیل کریں گے؟ اب پر کیا میرے پہلے 5 بچے جو تھے یا فیملی ممبر ووٹ ڈالتے تھے, اب 2 زیادہ ہو گئے, اس میں وہ انہوں نے بھی 18 سال کی ایج اٹین کر لی ہے, تو وہ بھی وہاں جا کے ووٹ ڈالیں گے جہاں باپ اور اس کی ماں ڈالتی تھی. تو اس میں حلقہ بندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمام بہانے ہیں, اس لیے کہ نہ تو سیٹیں آپ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں.
تو اس تمام یہ جو ایکسرسائز انفوٹائل ہے، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھو، الیکشن کا نام لیں، اب جو یہ کرکٹ کے میچز ہو رہے تھے، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس وقت تک الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے جیتنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور شرح سود کو 22% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 22% پر ہی برقرار رہے گی، اور مئی میں مہنگائی کی شرح 38% کی رفتار سے بڑھ رہی تھی، جبکہ اگست میں مہنگائی کی شرح 27.4% رہی ہے۔ میرے ساتھ ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب۔ سر، یہ نئی مانیٹری پالیسی عوام کو کیا دے گی؟ عوام کے لیے کیا اس میں گڈ نیوز ہے، بیڈ نیوز ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول پھر مہنگا ہونے والا ہے 15 روپے، اور بجلی کے نرخ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، شیعہ خورنوش بھی قابو سے باہر ہیں۔ بھائی صاحب، آپ نے سارا جواب تو دے دیا ہے۔ پیٹرول کے نرخ بھی بڑھنے ہیں، بجلی کے نرخ بھی بڑھنے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی میں تو خود لکھا ہے کہ ستمبر میں مہنگائی اگست کے مقابلے میں بڑھے گی، وہ تو خود اس رپورٹ میں لکھا ہے۔ تو یہ تو عوام کے لیے تو میرے خیال سے آنے والے مہینوں میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کم سے کم دسمبر تک تو کوئی مہنگائی میں کوئی کمی خاص آنے والی نہیں ہے۔ تو سر، یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں بڑی باقاعدگی سے، نگران حکومت کے نگران وزیر اعظم بڑے اس میں خود دلچسپی بھی لے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ریلیف دلوائیں گے وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن عوام کو جو ہے ہم اس مہنگائی کے چکی سے نکالیں گے۔ یہ محض دعوے اور باتیں ہیں؟ یہ نئی جو پالیسی آپ بتا رہے ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ عوام پھر تیاری پکڑ لے پسنے کی؟ نہیں، عوام پکڑے یا نہیں پکڑے، ان کے سر پہ تو آنے والا ہے، اس لیے کہ عوام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سوائے شور کرنے کے۔ میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا دوں، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگراں حکومت جب کابینہ بنی تھی اس کے پہلے 20 دن تک اسٹیٹ بینک بھی خاموش رہا، نگراں حکومت بھی خاموش رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کی لاہور میں، کراچی میں، اس کے بعد انہوں نے احکامات جاری کیے، تو پھر یہ سب جاگے۔ لیکن جو اکنامکس کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ماضی میں آپ پاکستان میں دیکھ لیں، اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں بہت ہی عارضی ہوتے ہیں، اور اس کے فائدے عوام تک نہیں جاتے۔ کریک ڈاؤن کس پہ کریں تو عوام کو جائے گا؟ جو چوری کے اثاثے ہیں، مطلب ہے اگر بینک میں چوری کا پیسہ پڑا ہے، قومی بچت اسکیموں میں پڑا ہے، پراپرٹیز میں پڑا ہے، جس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں۔ اور آج جو قانون ہے، اگر نگراں حکومت ناجائز اثاثوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو وہ قانون توڑنے کے مجرم ہیں۔ قانون توڑنے کے اس لیے کہ جو ایمنسٹی آئی تھی اس 14 جون 2019 کے آپ اخبارات دیکھ لیجئے گا، اس وقت یہ اس میں جو شائع ہوا تھا، قانون بنا تھا، وہ یہ تھا کہ جن کے چوری کے اثاثے ملک کے اندر ہیں، جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کو 7 سال جیل ہوگی، ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ ہمیں یہ کہا تھا کہ نہ آپ کسی کو جیل بھیجیں، نہ فوراً کسی کو ضبط کریں۔ یہ کریک ڈاؤن وغیرہ جو ہے نا، یہ تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے ان اثاثوں پر آپ ہاتھ ڈالیں اور ٹیکس چوری روکیں تو 5000 ارب روپیہ آ سکتا ہے چند ماہ میں، اور اگر یہ پیسہ آ جائے تو پھر آپ کو IMF کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو یہ کہیں گے جی یہ اضافی آمدنی آنی شروع ہوئی ہے، اس کا فائدہ ہمیں پیٹرول کو نرخوں میں جانے دیں۔ میں ایکسپلین کر دوں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب یہ قانون موجود ہے کہ ایک آدمی کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہے، بینک میں پڑا ہے، حکومت کے پاس معلوم ہے، قومی بچت میں پڑا ہوا ہے، گاڑیاں ہیں، تو آپ ان کو خط لکھ کے وہ پیسہ کاٹ لیں، کیونکہ قانون موجود ہے نا، ملک کا قانون ہے۔ تو FBR کیا کر رہا ہے کہ جو ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں، جو ریٹرنز بھر رہے ہیں، ان کو خط پہ خط لکھ رہا ہے، حکومت کو بتا رہا ہے جناب ہم نے ایکشن لیے۔ پہلا فیصلہ جو نگراں حکومت کو کرنا ہے، یہ تو سب کچھ ہے، وہ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک آدمی، سینئر آدمی بٹھا دیں، وہ ڈیلی بیسس پر کرے کوارڈینیٹ کہ بھئی آپ FBR کو کہیں کہ جو 41 آدمیوں کی لسٹ ہے جن کے ناجائز اثاثے پاکستان میں ہیں، جس کے لیے قانون موجود ہے، اور اس کی نہ کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہ FIR کی ضرورت ہے، نوٹس دیں اور پیسے کاٹ لیں۔ وہ نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ طاقتور طبقے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جب ملک کی معیشت تباہ ہے، جب آپ نے خود بتایا کہ مہنگائی اتنی بڑی ہے، عوام کے لیے مشکلات ہیں، اسٹیٹ بینک تسلیم کر رہا ہے کہ اس مہینے میں مہنگائی بڑھ رہے گی،
بجلی کے نرخ بڑھنے ہیں, گیس کے نرخ بڑھنے ہیں, جو ہے روپے کی قدر آگے چل کے دوبارہ گرے گی, یہ بھی میں آپ کو بتا اور سر یہ ڈالر سٹیبل ہونے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے اور فرق بھی پڑا ڈالر کو. اب ڈالر کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کون سا فرق پڑا میں سمجھنا چاہتا ہوں, چونکہ میری عقل میں نہیں آ رہی بات. یہ سیاسی بیانات تو آپ چھوڑ دیجئے, آپ نکالیے 12 جولائی کو 276 روپے کا ڈالر تھا. اس کے بعد سٹے بازوں کو موقع دیا پچھلی حکومت نے اور موجودہ حکومت نے, اس کو یہ آگے تک لے گئے. اب یہ تمام کچھ کاروائیاں کرنے کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے جو یہ دھندا کر رہے تھے. لیکن آج بھی ریٹ 297 تو ہے نا, تو یہ 21 روپے ڈالر تو اب بھی نیچے ہے 12 جولائی سے. تو کون سی کامیابی کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. ہمارے لوگوں کو اب سنجیدہ ہونا پڑے گا. یہ سیاسی باتیں کہ جی بڑا فائدہ ہو گیا, کریک ڈاؤن ہو گیا, یہ سب بیکار کی باتیں. 276 کا ریٹ تھا 12 جولائی کا, وہاں تو پہلے واپس لے آئیں, اور وہ تو نہیں آ رہا. دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ 250 کا ہونا چاہیے. اگر جو میں اقدامات سجیسٹ کر رہا ہوں, میں 3 چیزیں گارنٹی کر سکتا ہوں آپ کو. نمبر 1, چند ہفتے میں پیٹرول کی قیمت کم ہو سکتی ہے IMF کی مرضی سے. چند ہفتے کے بعد بجلی کے نرخ کم ہو سکتے ہیں IMF کی مرضی سے. اور روپے کی قدر میں استحکام آ جائے گا, کم آ جائے گی. یہ جو کمی ہوئی ہے یہ واپس پھر بڑھے گی دوبارہ. میں آپ کو بتا, چونکہ وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہیں, چونکہ آج کل آرمی سختی کر رہی ہے, دوسرے ادارے سختی کر رہے ہیں, وہ گھر بیٹھ گئے. وہ سرمایہ کا فرار آج کل کرا رہے ہیں, یہ کام چھوڑ دیا. لیکن روپے کی قدر دوبارہ گرنے والی ہے, تجارتی خسارہ بڑھنے والا ہے, جاری حسابات کا خسارہ بڑھنے والا ہے, ہمارا غربت بے روزگاری بڑھنے والی ہے, معیشت کی شرح نمو سست ہوگی. یہ سب کو پتہ ہے. تو آپ قانون توڑ کے ناجائز اثاثوں پر کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے ایک 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے, وہ 2 کروڑ میں ڈکلیئر ہو رہی ہے. یہ کام کس کا ہے؟ DC کا. وہ کر سکتا ہے, FBR کر سکتا ہے, وہ دونوں نہیں کر رہے. تو ان کو چاہیے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی پہلے ایلیگل اثاثے جن کی تفصیل حکومت کے پاس ہے, اس کے بعد پراپرٹی کی ویلیوشن مارکیٹ پہ لے آئیں. دوسرے کمپیوٹر میں جب آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ ایک آدمی نے ڈپازٹ پر اتنا منافع لیا 15% سے, تو آپ کو یہ بھی تو پتا ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہے 30% سے. ان سب سے ٹیکس لے لیں تو 5,000 ارب روپے کی کیپیسٹی ہے. جب آپ کے پاس تھوڑا بھی پیسہ آ جائے آپ IMF کے پاس جائیں. لیکن طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری جو نگراں وزیر خزانہ ہیں, یہ آپ کو بتاؤں 2018 میں بھی نگراں وزیر خزانہ تھی, انہوں نے آئین کی شق 77 توڑی تھی. یہ ریکارڈ پر ہے, اخبارات نکال لیجئے. وہ توڑ کے قومی دولت لوٹنے والوں کو فائدہ پہنچایا تھا. آج وہی ہو رہا ہے. تو آرمی کو اس طرح ذرا سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان چیزوں پہ جو باتیں حقائق آ رہے ہیں, اثاثوں پر, پراپرٹی کی ویلیوشن پر, ان چیزوں پہ ہاتھ ڈالیں تو آپ کو پیسہ ملے گا. یہ اور وہ بہتری وہ ہوگی جس میں عوام کو فائدہ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اشارہ دیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ الیکشنز کروائے جائیں. صدر جو درمیانی راستہ لے رہے ہیں اس سے کنفیوژن مزید پیدا ہوگی, اور یہ رواں ہفتے تیسری مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ ملک میں الیکشنز کا جو آئین نے وقت متعین کیا ہے وہ 90 روز ہے. رخشان میر کو اجازت دیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.